बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जब भी आप हदीस पढ़ें तो मैं बहुत सी हदीसें जो हैं उनको पढ़ने के बाद जो मज़ाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या मज़ाज सहाबा जो है ना, वो आपको, मैं क्या इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ज़िंदा फ़हम बन के आपके साथ चलने लग जाता है कि ये फ़हम है किसी सहाबी का, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ाज है। इसलिए जो हदीस के तालिब इल्म होते हैं ना, ख़ास तौर पे अगर उनके सामने कुछ ऐसा कॉल आ जाए जो कि उन्होंने पढ़ा, याद ना भी आ रहा हो, लेकिन वो मज़ाज पे ना उतर रहा हो, तो कहेंगे नहीं यार इस बात पे शक है, ये मज़ाज नबी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, इसका जो सवाब है वो जाएगा डॉक्टर इसरार अहमद साहब को, क्योंकि पढ़ाना ही पे उन्होंने लगाया और फिर उन्होंने ये समझाया कि मज़ाज नबी को हदीसों से समझना कैसे है। अब एक मज़ाज पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि आप फजर के वक्त अक्सर बैठा करते थे और लोगों से पूछते थे कि आपने किसी ने रात को कोई ख्वाब देखा है, तो वो उनसे जब पूछते थे तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्वाब की उनको ताबीर जो है वो बताया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात हकीकत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ताबीर अगर पूछनी है तो वो किससे पूछनी है। एक तो वो मुखलिस हो आपसे और दूसरा वो आलिम हो, यानी कि वो इस्टेब्लिश किस्म का स्कॉलर हो ख्वाबों की ताबीर के बारे में और आपके साथ मुखलिस भी हो। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह जो फ़लसफ़ा ताबीर में आती है, ताबीर के फ़लसफ़ों में आती है, जब तक आप उस ख्वाब की ताबीर कर नहीं लेंगे, आप उसको एक्सप्लेन कर नहीं लेंगे, उसको मीनिंग दे नहीं देंगे, तब तक उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। अब ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, फ़लसफ़ियाना सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप ताबीर कर नहीं लेंगे तो वो जो मुक़द्दर है, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, वो सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड से मुराद है मौक्कल है, क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, लटका हुआ है, वो लटका हुआ है, वो अभी ज़मीन के ऊपर उतरा नहीं है। सो ताबीर हमेशा पूछनी है आपने किसी अच्छे साथी से, दोस्त से, वरना वो ताबीर आपको ना बताए। अब इसके ऊपर ताबीरुल औलिया है, इमाम जाफ़र सादिक की ताबीर हैं और बहुत से इमामों की ताबीरें हैं, और इसमें ऐसे बहुत से उस्ताज़ा की ताबीरें हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं। जैसे सेगमेंट फ्रॉयड है, उसकी ताबीरें जो हैं वो बिल्कुल एक अलग दुनिया के यूरोप के हिस्से में बैठ के लिखी गई। लेकिन आपको कितनी ज़्यादा हैरत इस बात पे होनी चाहिए कि जो सेगमेंट फ्रॉयड ने ताबीरें की हैं वो, मैं तकरीबन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करता, वो वैसी ही हैं जैसी कि हमारे इमामों ने की हैं। वो ताबीरुल औलिया ले लीजिए, इमाम जाफ़र सादिक की ले लीजिए, वही ताबीरें, यानी कि द सिम्बोलॉजी, अब ये लफ्ज़ सिम्बोलॉजी का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, जो सिम्बोलॉजी और साइनोलॉजी जो ख्वाबों की ताबीर की है वो बराबर है। जबकि सेगमेंट फ्रॉयड का इमामों को पढ़ने का, जानने का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन जो इंटरप्रिटेशंस पे वो पहुँचे सेगमेंट फ्रॉयड, वो बिल्कुल वैसी ही थी। क्या ख्वाबों की ताबीर जो है वो आम आदमी कर सकता है, इसमें साइंस किस तरह के इस्तेमाल होते हैं, इशारे किस तरह के होते हैं और ताबीर कैसे करनी चाहिए। इंतहाई मोहतरम दाऊद भाई हमारे साथ हैं। दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इंतहाई मोहतरम अल्लामा महमूद अहमद चिश्ती साहब खैरियत से हैं? एक तो ख्वाब है जो कि कौम को दिखाया जाता है, जी जी। एक ख्वाब है जो कोई कौम को ख्वाब दिखाने वाला खुद देख रहा होता है। जी जी बिल्कुल, दोनों ख्वाबों की भी अक़साम और उनकी ताबीर, दो अक़साम है, तो हमने बात ली, बाकी तीसरी पे अभी आता हूँ। और इंतहाई मोहतरम उस्मान यज़मानी साहब अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर अक़दस, सबसे पहले तो आपसे इब्तिदा करता हूँ, ये फरमा दीजिए कि ख्वाब की ताबीर से मानी क्या लेते हैं आप, क्या मतलब होता है इसका इंटरप्रिटेशन। मिसाल के तौर पे किसी ने किसी को मरता देखा है तो उसका मतलब मरता हुआ नहीं है, किसी ने पानी देखा है तो क्या उसका मतलब पानी नहीं है। ताबीर क्यों करनी पड़ती है? सबसे पहले तो हदीस मुबारका में है कि नबूवत के 46वें हिस्से में से ये एक है, 46वां हिस्सा है, 46वां हिस्सा है। और ख्वाब की 3 अक़साम हैं जो अहादीस में मिलती हैं। एक है कि अल्लाह की तरफ से, दूसरा ख्वाब है शैतान की तरफ से, तीसरा है साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पे। अब ताबीर, नफ्सियात का लफ्ज़ हदीस में कहीं नहीं है। नफ्सियाती है, नफ्सियात का लफ्ज़, नफ्सियात नहीं, वो तर्जमा उसका कर सकते हैं। हदीस में जो लफ्ज़ हैं कि वो यानी ख्यालाती, ठीक, आप ख्यालाती कह सकते हैं। तो वो नफ्सियात के साथ आपके सब कॉन्शियस से जो चीज़ें जो दिन भर में आप मामलात करते हैं,
اب تعبیر جو ہے یہ ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل آپ نے حدیث مبارکہ سنائی, فجر کے بعد صحابہ سے پوچھ کے تعبیر کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی تعبیر کیا کرتے تھے. لیکن موجودہ دور میں بہت سارے لوگ جو تعبیر کر رہے ہیں ان کو تعبیر کرنے کا علم نہیں ہے, لیکن لوگوں کے نفسیات سے کھیل رہے ہیں. جس طرح کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دوست بھی ہو, عالم بھی ہو, 4 لفظ حدیث میں ملتے ہیں جن سے تعبیر کروائی جا سکتی ہے. عالماً, ناصحاً, لبیباً, حبیباً, یہ 4 لفظ ملتے ہیں. اچھا, عالماً عالم ہو, ناصحاً نصیحت کرنے والا ہو, خیر خواہی کرنے والا ہو, حبیباً محبت کرنے والا ہو, لبیباً عقل مند ہو. موجودہ دور میں جو آن لائن بھی تعبیریں کروائی جاتی ہیں, آن لائن بھی ہوتی ہیں, آن لائن بھی ہوتی ہیں, ڈیجیٹل, آپ کو میں کئی نمبر دے دیتا ہوں, آپ میڈیا پہ دیکھیں, آن لائن فیس لے کے باقاعدہ ہو رہی ہے تعبیر. آپ وائس میسیج بھیجیں, یہ خواب دیکھا میں نے. جی, وہ آپ پہلے وائس میسیج نہیں, پہلے فیس بھیجیں. اچھا, پہلے فیس بھیجیں. جی, 5000 بھیجیں فیس, پھر آپ کے خواب کی تعبیر بتائیں گے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آن لائن بندہ بیٹھا ہے, وہ آپ کے حالات, معاملات, واقعات نہیں جانتا, ٹھیک, تو اس سے آپ کیسے تعبیر کروا سکتے ہیں؟ آپ کے بارے میں جاننا, حبیباً, لبیباً, ناصحاً, یعنی دوست بھی ہو آپ کو. دوست کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے حالات و واقعات کو جانتا ہو, قریب رہنے والا ہو اور آپ کا خیر خواہ بھی ہو. اگر ان سے ان کے اپوزٹ تعبیر نہیں کروائی جا سکتی تو کیا لالچی سے کروائی جا سکتی؟ اچھا داؤد بھائی, جو پیسے لے کے کرے وہ لالچی ہے, جو پیسے لے کے نہ کرے وہ زیادہ مذہبی لگتا ہے ہمیں. اسی چکر میں ہم نے مولوی کی 12,000 تنخواہ لگا دی اور اس کو رول کے رکھ دیا, حالانکہ وہ 5 نمازیں بھی پڑھاتا ہے, جنازہ بھی پڑھاتا ہے اور وقت میں بھی پڑھاتا ہے. یہ جو تعبیر کرنی ہے, اس کے لیے حالات کو کیوں جاننا چاہیے؟ میں وہ سمٹم صرف کیوں نہیں دیکھوں گا جو خواب کے اندر آ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ خواب میں مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, چھپکلی نظر آ رہی ہے, سانپ نظر آ رہا ہے, میں اس کا تجزیہ کروں گا یا حالات اور واقعات کا ٹول کیا ہوتا ہے تعبیر کرنے کے لیے؟ سب سے بڑی بات یہ عثمان بھائی نے جس طرح بات کی ہے کہ میں اس چیز کی تائید نہیں کرتا کہ حالات و واقعات کو بھی دیکھا جائے. ہو سکتا ہے حالات و واقعات بھی اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں, مگر جو بتانے والا ہے اس کو بھی تو دیکھا جاتا ہے. میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ جی میں 2 جگہ پہ شادی کرنا چاہتا ہوں, ایک کا نام عثمان ہے, ایک کا نام رحمان ہے, آپ مجھے تعبیر کر کے بتائیں کہ جی کون سا بہتر رہے گا, تو آپ کہتے ہیں جی عثمان بہتر رہے گا. حقیقتاً تو میں نے آپ کو چیک کیا ہے, نہ عثمان ہے نہ رحمان ہے. آپ کہاں سے یہاں پہ حالات و کیا دیکھ لیں گے؟ آپ کہاں سے فیصلہ کر لیں گے؟ تو ایک جو بندہ آپ کے پاس آتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو چیک بھی تو کرے گا نا کہ آپ تعبیر بتانے لگے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نہ عثمان ہے نہ رحمان ہے. عثمان اور رحمان دونوں ہی حقیقت اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ نے فیصلہ اس کے بیان پہ کرنا ہے, بیان پہ کرنا ہے. اب یہ سچے جھوٹے ہونے پہ نہیں کرنا. اب دیکھیں نا یہاں پہ سچویشن تو چیک والی سچویشن نہیں ہو سکتی. سچویشن تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. وہ خاتون کہے کہ میں نے طلاق دینی ہے یا دے دی ہے, تو وہ نے دیا یا نہیں دیا, آپ نے اس کے بیان پہ اپنا کلام کرنا ہے. بالکل. اگر یہ چیک ہو یا نہیں ہے, یہ حقیقت سے اس کا کیا تعلق؟ دیکھیں یہ بات ہی وہ شخص مثال کے طور پہ دونوں بندوں کے چھپکلی دیکھی ہے جس کو سانپ کھا رہا ہے, جی, اب آپ نے اس کی تعبیر کرنی ہے, آپ نے اس کی تعبیر نہیں کرنی کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. سچ ہے یا جھوٹ ہے مان لیا یہ بات, مگر یہاں پہ دونوں بندوں کی فریکوینسی چلتی ہے. کن 2 بندوں؟ بتانے والے کی بھی اور سننے والے کی بھی فریکوینسی چلتی ہے. اگر آپ کا کسی پہ اعتماد ہی نہیں ہے, اعتبار ہی نہیں ہے, آن لائن والے تو آپ نے کینسل کر دیے. وہ اگر آپ کے دل میں شک ہے کہ آن لائن والا جو بندہ ہے جھوٹا ہے, آج پتا چلا کہ یہ آن لائن بھی جی, اگر آپ کو شک پہلے ہی پڑ گیا کہ پتہ نہیں جھوٹا ہے یا سچا ہے, تو پھر آپ تو اسی مطابق لیں گے نا تعبیر. اگر بتانے والا جو ہے اس کے اوپر آپ کا یقین, کہتے ہیں نا پیر کامل یقین کامل. تو اگر آپ کو یقین نہ ہو بتانے والے پہ, وہ فیس بھی چارج کر رہا ہے, اور فیس چارج کرنے میں مجھے تو کوئی برائی نظر نہیں آتی, وہ فیس چارج کرنی چاہیے, اور وہ صحیح بتا رہا ہے, تو پھر پرابلم کیا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں, بالکل ٹھیک ہوتی ہے. سمٹمز کیا ہوں گے مثال کے طور؟ دیکھیں اگر اس بات کی تائید یہ بھی کر لینا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں تھا, ایک نے خواب دیکھا تھا, ایک نے نہیں دیکھا تھا, تو جس نے نہیں دیکھا تھا تو اس کی تعبیر بھی کر دی گئی اور وہ سچ ثابت ہو گئی. اس بات کی بھی تائید ہو گئی کہ جو بتانے والا ہے اگر وہ تعبیر کر دے, چاہے کسی نے دیکھا ہے, آپ کی ہی بات جو آپ نے کہا ہے کہ اگر کسی نے تعبیر کر دی وہ تو سچ ثابت ہو جاتی ہے. یہاں پہ تعبیر خواب کی جب کر دی جائے تو وہ تو ہو ہی جاتی, وہ تو حکم لاگو ہو جاتا ہے. اگر صحیح ہو تو, اگر صحیح ہو تو, اگر غلط ہو حکم لاگو, اگر غلط ہو تو پھر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اور تاڑی خیر ہوئے. اچھا, اس کا اثر ہوتا ہے. میں چشتی صاحب کو بھی اس میں شامل کر لوں. غلط تعبیر کر دیں, آپ خواب دیکھ کر آئیں, میں اپنے بغض کے اس کی غلط تعبیر جان کے کر دوں, تو وہ بھی حکم ہو جائے گا. حکم ہونا اور بات ہے. پہلی بات یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب تعبیر لگائی جاتی ہے, اول تو تعبیر کی جاتی ہے, ہاں تعبیر کی جاتی ہے, معبر لگاتا ہے یا تعبیر کرتا ہے, تو
دو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو شخص تعبیر لگا رہا ہے وہ روحانی طور پر علمی طور پر مرتقی ہے، اور جب وہ تعبیر لگا طور پہ متقی کا علم کیسے ہوتا ہے؟ متقی نہیں، مرتقی کیا علمی طور پر وہ اتنا قابل و فہم اور شعور والا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایمانیات کا تعلق نہیں ہوتا. ایک نان مسلم بھی آپ کو تعبیر بتا سکتا ہے. سن لیں جی بسم اللہ. حضور جناب موسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون کو خواب آیا تھا، خواب کافر نے دیکھا، تعبیر لگانے والا بھی کافر، اور وہ ویسے ہی رونما بھی ہو رہی ہے. جناب ابراہیم نبی علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے خواب دیکھا، وہ کافر، معبر جو تعبیر لگا رہا ہے وہ بھی کافر، اور تعبیر ویسی کی ویسی بعید. اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایمان سے تعلق نہیں، لیکن یہاں پہ جب تعبیر لگا دی جاتی ہے تو وہ عالم امر سے عالم خلق میں آ جاتی ہے. یہ مشکل کام کرتی ہے آسانی کے لیے کہ وہ جو ہے نا تقدیر وقت کے ساتھ ساتھ نا علماء کی زبان استعمال کرنے لگے. نہیں دیکھا بڑا آپ نے امامہ نہیں پہننا شروع کیا، جوتے اٹھانے والے کہ تقدیر سے نکل کر جو ہے عالم خلق جہاں پر تعبیریں جو ہیں وہ وجود پکڑتی ہیں، لباس میں آتی ہیں، وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ ایک سوال یعنی کہ تقدیر جہاں لکھی ہوئی تھی وہ جو معلق ہو گئی تھی اب وہ وجود میں آنا شروع، اب وہ وہاں سے اتر کے نیچے آنے لگا. اور اس میں کتنا وقت لگتا ہے اس پہ علماء نے بحث کی ہے کہ 1 دن سے لے کر 40 سال تک کا وقت ہو سکتا ہے. یہ ای میل آیا کسی کو؟ نہیں، علماء نے تفاسیر کے اندر لکھا ہے. بحث ہو سکتی ہے حضور تفاسیر کے اندر انہوں نے آسمان سے ہے، اترنا یہاں پر ہے، تعبیر لگنے میں کتنا وقت بحث ہو سکتی ہے کہ 1 دن لگے گا کہ 40 دن؟ نہیں، انہوں نے تعبیر کے جو ہے رونما ہونے کا ایک وقت لکھا. جبرائیل علیہ السلام کتنی دیر میں آتے تھے؟ مفسرین نے، دیکھیے میں تفسیر عزیزی کی بات کر رہا ہوں جو کہ میرے مطالعے سے گزری ہے. اپنی بھی تو مینٹل اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے نا. علماء نے یہ لکھا ہے کہ تعبیر جو ہے وہ رونما ہونے میں خواب آج آپ نے دیکھا، آج تعبیر لگوائی آپ نے معبر سے، ضروری نہیں کہ وہ کل ہی ہو جائے، وہ 2 سال بعد بھی تو ویسا ہو سکتا ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نہ ہو. ٹھیک ہے، نہ ہو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ اس کے لیے بھی تو کچھ چیزیں ہیں کہ صدقہ تو رد البلا، اگر مصیبت ہے تو رک جائے گی، اگر نیکی ہے تو بڑھ جائے گی. یہ کامن باتیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک غلط تعبیر کر رہے ہیں تو وہ بھی ایگزیکیوٹ ہو جائے گی؟ وہ بھی ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ جاہلوں کو تعبیر نہ میں نے خواب مثال کے طور پہ دیکھا ہے برکت والا، مثال دے رہا ہوں، تو وہ غیر برکت ایگزیکیوٹ آپ کے لیے برکت والا ہے. آپ نے بتایا کہ یہ برکت والا ہے، آپ نے دیکھی ہے بارش، آپ نے دیکھی ہے آگ. جی، کیا آگ جو ہے وہ برکت ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ برکت سردیوں میں برکت نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں، موسم آپ کہیں سردیوں میں، ہاں ٹھیک ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ برکت نہیں، فیصلہ تو نہیں کر سکتے نا. لیکن امام ابن سیرین نے جیسے لکھا ہے وہ اب آپ دے رہے ہیں حوالہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک میں نے برا خواب دیکھا، مثال کے اچھا خواب اچھا دیکھا، برا دیکھیں یا اچھا بتائیں آپ. خواب دیکھا ایسا جو کہ انتہائی بابرکت ہے، ٹھیک، کیا اس کی تعبیر کرنے والا باعث ہو کے یا برے خیالات یا دشمن ہو کے اس کی تعبیر بری کر دے تو کیا وہ بری تعبیر شروع ہو جائے گی؟ ہو جاتی ہے. اکثر مطالعہ اور مشاہدہ میں آیا کہ ویسی ہو بھی جاتی ہے تعبیر، مشاہدات میں ہوا ہے ایسا. داؤد بھائی بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کا مطلب میری خواب جو ہے وہ 46 حصہ اللہ کی طرف سے جو دیا گیا مجھے، 46 حصہ ہی ہے نا آپ نے وہی کا 46 1/46، اس کی جو تعبیر ہے وہ کرنے والا جو دکان میں بیٹھا ہوا تعبیر. لیکن اس کے ساتھ یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے بریکٹس کے اندر ایک بات بھی کی ہے 46 حصے کے لیے جی کہ جاہلوں کو مت بتانا. تعبیر لگانے والا ایک آدمی ہے ہی پروفیشنل، اس کا کام ہی یہ ہے، اس کا کاروبار ہی یہ ہے، کاروبار ہے تو اللہ کا یہ تو آپ اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو برا نہیں کہا. کیا اللہ کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے اپنے پہ حرام کیا ہے، ظلم نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے میں نے ظلم کرنا اپنے پہ حرام کیا. آپ کو آیا خواب، آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ گھوڑے پہ سواری کر رہے ہیں، میں اس کی تعبیر غلط کر دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو یہ نقصان ہوگا، تعبیر میں نے غلط کی ہے. اللہ کسی پر ظلم تو نہیں کرتا کہ میرا کی ہوئی تعبیر آپ پہ مسلط ہو جائے. اچھا، چشتی صاحب جو ہے جس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں جو حدیث میں ہے کہ پرندے کے پاؤں میں ہے، جو وہ تعبیر کر دی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، وہ حسن درجے کی روایت ہے، روایت ٹھیک ہے، عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح تعبیر ہوگی تو وہ پوری ہو جاتی ہے. کسی کے مثلا میں نے غلط تعبیر کی ہے آپ کی اور زیادتی آپ کے ساتھ ہو جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری غلط تعبیر کی ہوئی اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ بالکل ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ ایک تجرباتی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ کی حکمت سے بڑا تجربہ. دیکھیں بالکل بات میں ان کی تائید کر رہا ہوں کہ بالکل اللہ ظلم نہیں کرتے، اور کوئی اگر حسد یا بغض، یہ تو سب سے پہلے ایک انعام ہے. تعبیر کو بیان کرنا انعام ہے، یہ ہر کسی کے حصے میں. یہ علم نہیں ہے.
یہ انعام اللہ تعالیٰ کا خاص لوگوں کو خاص لوگوں پہ ہے. جس طرح اب یہ روحانی پہلو ہو گیا بالکل. اس کا مطلب تعبیر الاولیاء کو ہم کتاب کے طور پہ نہ لیں, ایک روحانی کتاب کے طور پہ. ایک روحانی معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ. داؤد بھائی تعبیر الاولیاء میں وہ سمٹم جو ہیں وہ کلیئر ہیں الفابیٹیکلی, الف سے لفظ سارے, پھر ان کے یہ کیا مطلب ہے, الہام ہوئے تھے جن نیک لوگوں کے اوپر, انہوں نے تو ہی اب اس میں کوئی روحانی پہلو تو رہ ہی نہ گیا. نہیں, روحانی پہلو ہے نا. روحانی پہلو آپ کا تقوی, آپ کا اللہ کے اوپر یقین, آپ کی عبادت جو ہے وہ بتانے والے کی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. ملکہ زبیدہ کو خواب آیا, خواب برا تھا. خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے. اب اپنی ایک خادمہ کو بھیجتی ہیں مسلسل بار بار خواب آنے کے بعد, میں پریشان ہوں. اس نے کہا میرا نام نہیں لینا, جا کر یہ تعبیر پوچھ کے آؤ. جب انہوں نے جا کے خواب بتایا تو معبر نے کہا کہ نہیں, یہ خواب تیرا نہیں ہے, یہ تو کسی عظیم شخص کو آ سکتا ہے, کسی عظیم عورت کو آ سکتا ہے. تو عام گھر کی, جس طرح ایک بادشاہ کی خواب کی تعبیر اور ہوگی, رایا میں سے کسی کو خواب آئے گا تعبیر اور ہوگا. انہوں نے کہا آپ کا خواب ہی نہیں ہے. اچھا, وہ اصرار پر پھر واپس آئی, کیونکہ منع کیا تھا میرا نام نہیں بتانا. انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں آپ کی خواب ہی نہیں ہے, پہلے نام بتاؤ پھر تعبیر کروں گا. تو اس نے جا کے بتایا کہ وہ ملکہ زبیدہ ہے, ہارون الرشید کی بیوی. تو انہوں نے کہا کہ یہ خاتون لوگوں کے لیے بھلے کا کوئی کام کرے گی, صدقہ جاریہ کرے گی, اور پھر وہ نہر کھدوائے گی. اچھا, خواب میں ان کے ساتھ برائی کی جا رہی ہے اور تعبیر کتنی اچھی کی ہے. آپ بتائیں. یہی بات تو حضور ہم. اچھا, پھر میں حالات و واقعات پہ ایک, بلال بھائی 2 منٹ لگیں گے. زید بھائی نے کہا کہ حالات و واقعات کیوں دیکھے جائیں گے, یہ ایک کنیکشن ہے انرجی کا. حالات و واقعات کو دیکھا جائے گا. یہاں تک بھی ہے کہ ایک شاگرد تھا, استاد پاس بیٹھا ہوا, ایک آدمی نے آ کے خواب بیان کیا. اس نے کہا جی اس کی تعبیر تو میں نے یاد کر لی ہے. نیکسٹ 6 منتھ کے بعد یا 7 منتھ کے بعد ایک اور آدمی آیا, اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی, سیم خواب تھا. آپ نے تعبیر کہا جی میں بتا دیتا ہوں, یہ تو استاد نے جو بتانی. اس نے بھی وہی تعبیر کر دی. بعد میں استاد سے بتایا کہ جو آپ نے تعبیر کی تھی نا سیم خواب والے کی, میں نے تعبیر کر دی ہے. تو انہوں نے کہا وہ سردیوں میں خواب آیا تھا, یہ گرمیوں میں خواب آیا. موسم کا بھی اثر ہوتا ہے,